अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो काम कर दिखाया है जो जस्टिस काजी फायज ईसा भी नहीं कर सके या करना नहीं चाहते। मामला है बलोच तलबा की बाजियाबी का और उसके लिए कमीशन कायम किया गया था। उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद का एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और आज मुकदमे की समात हुई तो जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, वो अदालत में पेश हुए। निगरान वज़ीर आज़म को भी, अनवारुल हक काकड़ साहब को भी अदालत ने तलब किया था आज की समात पर, मगर वो नहीं आए बैरून मुल्क होने की वजह से। और जब 2-4 रोज़ कबल उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं पेश हो सकते क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है। बहरहाल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने आज समात की है और वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील जार्ज और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल सबसे पहले रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और जो दरख्वास्त गुजार है इस केस के अंदर ईमान मज़ारी, श्री मज़ारी की साहबजादी एक बड़ी अच्छी वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो पेश हुई। और लापता अफराद जो हैं, बलोच अफराद, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुई। वज़ीर दाखिला भी आगाज़ पर ही रोस्ट्रम पर आ गए। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत को बताया कि 22 बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया है, वो घर भी पहुंच चुके हैं। तहम 28 बलोच तलबा जो अफराद हैं, बलोच लापता अफराद हैं, वो अभी भी लापता हैं और वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क होने की वजह से आज वो यहाँ नहीं आ सके अदालत के बुलाने पर भी। फिर उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए कोशिशें करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने गई थी और काबीना की कमेटी तश्कील दी गई जिसको ये मामला भेजा गया है और कमीशन को ऑर्डर था कि एक्शन से मुतालिक तजावीज़ दें। यहाँ पर जो अदालत है उसने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से एक इस्तफसार किया, उनसे पूछा क्या आपने रिपोर्ट देखी है, तो निगरान वज़ीर दाखिला बोले कि मैंने रिपोर्ट का जायज़ा लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये मामला बुनियादी हकूक़ का है, जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। इस केस में सारे तालिब इल्म हैं, ये हमारे अपने शहरी हैं। सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी एजेंसी पर आ रहा है, या तो बताएं कि दूसरे मुल्क की एजेंसी है, उसने इन बंदों को उठाया है। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, आर्टिकल 4 के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुमशुदा शहरियों को बाजियाब कराएं। हमारे बच्चे गुमशुदा हैं और घर वाले परेशान हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये अलमिया है कि FIR कर दी जाती है, फिर मुकम्मल खामोशी छा जाती है। जो कानून के खिलाफ काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे सवाल हैं जब बैनुल अक़वामी सतह पर उठते हैं तो कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। अदालतें कानून और आइन की बात करती हैं। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जो वो मुकालमा कर रहे थे वज़ीर दाखिला से, उन्होंने कहा कि आपको तो सारे एजेंसियों को बुला कर ये पता चलाना था कि कैसे ये अफराद लापता हुए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो भी लापता हैं या जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अदालती मफरूर हैं, कुछ अफ़गानिस्तान चले गए थे। इन अफराद के ख़ानदान की तरफ से लापता अफराद कमीशन में दरख्वास्त दी जाती है तो ये लापता की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। यानी कई ऐसे लोग हैं जो मफरूर होते हैं, अदालतों से मफरूर होते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और फिर अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, मगर उनके घर वाले नामालूम होते हैं, इनके तमाम नावाकिफ़ होते हैं, जो कुछ वो कर चुके होते हैं। लिहाजा वो लापता कमीशन में दरख्वास्त जब दायर करते हैं तो उससे वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि केस टू केस इस मामले को देखें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक मखसूस इदारे पर इल्ज़ामात हैं, तहकीकात भी उसी से करवाएंगे। फिर
عدالت نے مکالمہ کیا وزیر داخلہ سے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں سے آپ لوگ ملیں، آپ کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ نے اور وزیر اعظم نے بلوچستان جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ان دونوں کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جائیے اور ان 28 خاندانوں سے ملیں اور ان کے مسائل کو سن لیں۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بڑی اہم آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں نہ کہانی سنائیں گے اور نہ بند کمروں میں کسی کی کہانی کو ہم سنیں گے، جو بھی کہنا ہے اوپن کورٹ میں کہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی ریاست کے اہلکار کے خلاف کیا کارروائی کی ہے، یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ پھر کہا کہ بین الاقوامی معیار کچھ اور طرح کے ہیں، وہاں پر قانون شہادت کی بنیاد پر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں تو انہیں اختیار ہے کہ قانون کے مطابق وہ اپنا کام کریں۔ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لاپتہ کی فہرست میں ہیں لیکن فورسز سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ کوئی قانون سے اوپر اور ماورا نہیں ہے، قانون کا چکر جب چلے گا تو وہ لوگ بھی پراسیکیوٹ ہو جائیں گے جو جبری گمشدگیاں کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے پھر یہاں پر کہا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے تو کیا یہ ریاست کی ناکامی نہیں؟ ملک میں امن کے لیے ہمارے اداروں کی بہت قربانیاں ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاک فوج اور دیگر اداروں نے جو قربانیاں، جو شہادتیں دی ہیں، اسی وجہ سے آج اس ملک کا نظام چل رہا ہے۔ مگر ایک دوسرا اینگل ہے انسانی حقوق کا، ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر اب ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے اور فوکل پرسن کو لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس ٹو کیس جو تحقیقات ہیں وہ کرنے اور اس کی رپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہاں پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کچھ مزید آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھ سکتے، کوئی مر جائے تو خاندان کو بھی تسلی اور یقین آ جاتا ہے۔ میں نے اپنا مائنڈ بتا دیا ہے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی ریاست پاکستان کو بتا رہے ہیں۔ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم آبزرویشن ہے کہ اگر یہ جو گمشدہ یا لاپتہ افراد ہیں کہ ان کو بازیاب نہ کروایا گیا تو پھر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وزیر داخلہ صاحب پھر آپ کو اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ سمجھا رہا ہوں، بڑے واضح الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نتائج کچھ بھی ہوں، ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں ان افراد سے ملاقات کریں اور مسئلہ حل کریں۔ مجھے باتیں نہیں بلکہ کام چاہیے، اس کے نتائج جو بھی ہوں میرا مائنڈ کلیئر ہے۔ بار بار یہ بات آج جسٹس محسن اختر کیانی کو دہرانا پڑی، یہ کہنا پڑی کہ وہ کہنے کا شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں، مگر جو فیصلہ وہ دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر اٹل ہیں، اس کے اوپر قائم ہیں، اور اب کسی بھی صورت میں اس معاملے سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بار بار جو بات کر رہے ہیں وہ مائنڈ کلیئر کرنے کی، وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اب نتائج چاہیے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے قانون کی حکمرانی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر جا کر انہوں نے کہا کہ ان تمام فیملیز کو آپ جا کر ملیں اور ان کے بچوں کو بازیاب کروائیں، جو سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں یا بدامنی پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کریں۔ 2 ہفتوں کے اندر اب ان بلوچ فیملیز کو ملنے کا کہا ہے نگران وزیر داخلہ کو عدالت نے، اور سیکرٹری دفاع کو کہا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب سیکرٹری دفاع کو ہدایت کریں
اور جو اپنے ماتحت ادارے ہیں ان کو بلا کر ان سے پوچھیں اور ہمیں رپورٹ دیں۔ اب عدالت نے 10 جنوری تک اس مقدمے کی سماعت ملتوی کی ہے۔ میں نے اس ویڈیو کے آغاز پر یہ بات آپ سے کہی تھی کہ جو کام ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ بطور چیف جسٹس سب سے پہلا کام یہی کریں گے، اگر سب سے پہلا نہیں کریں گے تو کم از کم ان کی پرائورٹی لسٹ میں یہ مقدمہ ہوگا جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کا، کیونکہ اس کے کافی بڑے دائی بھی رہے ہیں ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور ان سے ایک توقع بھی تھی کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں فیصلے دیتے ہوئے، اور آئین اور قانون کی روشنی میں وہ فیصلہ دیتے ہیں، اور اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا، اور یہی خوبی تھی جس سے ہم بھی کافی متاثر تھے ان سے، اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم یہ جو معاملات ہیں بالخصوص 9 مئی کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، بھلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ماضی میں ایک ایکویشن ہے وہ نہ بن سکی ہو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ایک ناپسندیدگی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک بات ہے آئین اور قانون کی، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ناانصافی اپیرنٹلی ہو رہی ہے اس کو ضرور ایڈریس کریں گے، اور کم از کم جو بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کو تو وہ ٹیک اپ کریں گے ہی، مگر بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک انہوں نے اس معاملے کو چھوا تک نہیں۔ ممکن ہے وہ جلد ہی اس کیس کو بھی سماعت کے لیے اپنے سامنے مقرر کریں۔ جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ بھی اس معاملے پر کافی دفعہ آبزرویشنز دے چکے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ جسٹس جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی، اور نہ صرف انہوں نے بلوچ لاپتہ افراد کا اس میں ذکر کیا، 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان کو جو لاپتہ کیا گیا ان کی بازیابی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی حقوق کا ایک کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا، اور جو صحافیوں اور سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے ٹچ کیا اپنی اس پیٹیشن میں۔ بدقسمتی کے ساتھ ان کی اس درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے، اور ان کی جو مینٹینیبلٹی ہے اس پر سوال اٹھا دیا۔ ان اعتراضات کے خلاف بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ایک اپیل ان چیمبر دائر کی، مگر ان اعتراضات کے خلاف اعتزاز احسن صاحب کی اس اپیل کو بھی تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے آج یا کبھی بھی اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایک فاضل جج کے چیمبر میں، کیونکہ اسی کیس کے ساتھ، اسی درخواست کے ساتھ ایک اور درخواست دائر کی تھی جو فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، انہوں نے افغان شہریوں کی بے دخلی سے متعلق اس کے خلاف، اور اس پر بھی اعتراضات اسی درخواست کے ساتھ لگے تھے، تقریباً 1-2 دن کا فرق ہوگا، مگر نہ صرف اس درخواست پر جو اعتراضات تھے ان کو ان چیمبر جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے مقرر کیا گیا، بلکہ اسی روز انہوں نے آرڈر کر دیا اوپن کورٹ میں لگانے کا، اور اس کو آئندہ ہفتے کاز لسٹ میں شامل بھی کر لیا گیا اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ مگر یہ معاملہ تاحال جو ہے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں لوگ کہ عدالت اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرے گی، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے حوالے سے کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ متضاد اطلاعات ہیں، اس وجہ سے میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ ان پر ریلائے نہ کروں۔ ابھی کوشش کر رہا ہوں میں کہ مجھے کچھ فیکچول چیزیں سامنے آ جائیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اصل پس پردہ چل کیا رہا ہے۔ بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جو ریلیف وہ چاہتے تھے وہ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم ریلیف تو دور کی بات ہے، ان کی درخواست جو انہوں نے اس شو کاز نوٹس کے خلاف جو پہلے روز ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے جاری کیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ان کے خلاف ایک کارروائی کو انیشیٹ کیا ہے متعدد شکایات کی بنیاد پر، اس کے خلاف انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک آئینی درخواست انہوں نے دائر کی، بڑی تگڑی ایک لیگل ٹیم انہوں نے متعارف کروائی، مخدوم علی خان، خواجہ حارث، لطیف کھوسا اور بیرسٹر علی ظفر پر مشتمل۔ باوجود اس کے ان کی اس آئینی درخواست کو ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق نمبر تک نہیں لگایا گیا، اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراضات عائد کیے گئے۔ ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، کیونکہ ان کی اس آئینی درخواست کے بعد درخواست دائر کرنے کے بعد ایک دوسرا شوکاز نوٹس جو تفصیلی شوکاز نوٹس ہے، اظہار وجوہ کا نوٹس ہے، وہ ان کو جاری کیا گیا ہے، تو ممکنہ طور پر اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنی اس پہلے دائر کی گئی آئینی درخواست کو یا ودرا کریں گے یا پھر اس کو امینڈ کریں گے، ترمیم کر کے دوبارہ سے آئینی درخواست کو دائر کریں گے۔ باوجود اس کے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں کر ان کی آئینی درخواست کو ابھی تک نمبر تک نہیں لگایا گیا، سماعت کے لیے مقرر کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں
تو یہ ایک روایت ہے، جب بھی کسی فاضل جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی انیشیٹ ہوتی ہے، اس جج کے پاس یہ ریمیڈی دستیاب ہوتی ہے کہ وہ اس کارروائی کو، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی درخواست دائر کر کے چیلنج کر سکے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس فرق عرفان ہوں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہوں، جتنے بھی فاضل ججز کے مختلف مقدمات یا شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں آئیں ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا اوپن کورٹ میں، ان پر سماعت ہوئی اور ان کی تمام درخواستوں کو انٹرٹین کیا گیا۔ مگر آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو درخواست ہے اس کو انٹرٹین نہ کر کے نہ جانے کیوں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، مگر ابھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے شاید یہ بات بھی کی ہے کہ ان کو مشورہ ملا ہے مستعفی ہونے کا، مگر ہماری جو تقریباً 3 سے 4 روز پہلے کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی واز ناٹ ولنگ ٹو گو دیٹ ایزی، وہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کیس کو فائٹ کریں۔ اسی لیے انہوں نے جو پہلے روز اپنا ایک جواب جمع کروایا شو کاز نوٹس کے جواب میں، اور اس کے بعد جو انہوں نے اعتراضات عائد کیے سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 فاضل ممبران پر، اور پھر جو ایک آئینی درخواست انہوں نے دائر کی، اس سب سے تو یہی تاثر ہمیں ملا کہ وہ فائٹ کریں گے اور اپنا مقدمہ کوشش کریں گے کہ وہ جیتے اور ایگزانریٹ کریں خود کو۔ اب لوگ کچھ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان جو افواہیں ہیں ان کی تصدیق کی جائے، آیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ جیسے ہی وہ تصدیق ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔